नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस इफ्तिताही नशिस्त में इब्तदान चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। इन्हें बगौर सिमात भी फरमाएं, मुमकिन हो सके तो इन्हें अपने पास तहरीर भी कर लें। ये बातें हमारी जूम मीटिंग के मुतालिक हैं, बाज़ इसमें हमारी क्लास के मुतालिक हैं और बाज़ टेक्निकली तौर पर आपको मालूम होनी चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन बातों के बाद उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी इफ्तिताही तकरीब है और साल का और हमारे सेमेस्टर का आगाज़ है। आगाज़ में इंसान जितना तवज्जो करता है, जितना ज़्यादा मुनहमिक रहता है और पढ़ाई की तरफ अपनी तमाम तर तवज्जुहात लगा देता है, जब इब्तिदा इंसान किसी भी काम की अच्छी करता है तो अल्लाह ताला से उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला उस काम की इंतहा भी अच्छी फरमा देते हैं। इसलिए इब्तिदा में खुलूस नीयत होनी चाहिए। नीयत ये हो कि हम खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ताकि हम खुद ठीक हो जाएं, हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारे नज़रियात दुरुस्त हो जाएं, हमारे आमाल ठीक हो जाए और हमारे अखलाक में निखार पैदा हो जाए। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने घर को दुरुस्त करें, हम अपने महल्ले इलाके को, अपने कौम मिल्लत को दुरुस्त करें। तो इब्तिदा में इल्म दीन पढ़ते हुए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी नीयत खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करें। दूसरी और अहम बात यह कि आज आप तमाम अहबाब जमा हैं और एक ही लिंक पर जमा हैं, लेकिन हमारी चूंकि मैंने अर्ज किया 5 क्लासेस हुआ करेंगी तो हर क्लास का लिंक अलग अलग होगा, जो कि आपको इसी निशिस्त के इख्तिताम पर व्हाट्सएप पर भिजवा दिया जाएगा दाखिले वाले नंबर से। उस लिंक को अपने पास आपने महफूज रखना है। वो लिंक परमानेंट होगा, यानी आप जब भी क्लास में शामिल होना चाहें आप लिंक पर क्लिक करें, आपके पास महफूज है और लिंक के जरिए आप अपने इसमें आ सकते हैं, क्लास में आ सकते हैं। इस हवाले से दूसरी बात, ये लिंक आगे आप शेयर ना करें। मसलन मैंने क्लास में दाखिला लिया है, दाखिला लेने के बाद मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूं, तो जो लिंक मुझे दिया गया है मैं उस लिंक को सिर्फ और सिर्फ अपने जाती इस्तेमाल में लाऊं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में उस लिंक को हरगिज शेयर ना करूं, इसलिए कि दाखिला सिर्फ मैंने लिया है, दाखिला बाकी लोगों ने नहीं लिया जो मेरे रिश्तेदार या दोस्त अहबाब हैं। ये लिंक इस एतबार से मेरे पास अमानत है और अमानत का हक यही है कि अमानत में इंसान पासदारी करे, अमानत में खयानत बिल्कुल न करे। तो सबक आज हमारी इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर जो आपको लिंक भेजा जाएगा अपनी अपनी क्लास का, तो उस लिंक को महफूज करें और दूसरों के साथ उसको शेयर ना करें। हाँ, अलबत्ता एक बात आप अगर चाहें तो आपको इजाजत होगी। मसलन एक साहब हैं, वो कोर्स में शरीक हैं, वो चाहते हैं कि इसमें जब तफसीर होती है, हदीस का दर्स होता है या फिक़्ह इस्लामी का सबक पढ़ाया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी अहलिया भी मेरे साथ बैठ जाए, मेरा छोटा भाई है वो भी मेरे साथ बैठ जाए। तो इतनी हद तक उनको इजाजत है कि वो अपने घर वालों को बिठा सकते हैं, यानी एक ही लिंक पर आप एक से ज्यादा अफराद बैठना चाहें तो इसकी इजाजत है, लेकिन लिंक को आगे आपने शेयर ना करें, इसकी ताकीद है आपको। चौथी और अहम बात यह है कि आपका जब सबक स्टार्ट हो, मसलन आपने ज्वाइन कर लिया है क्लास में, आप क्लास में आ गए, क्लास में आते ही फौरन आपने अपनी वीडियो भी बंद करनी है और अपनी ऑडियो भी बंद करनी है। अभी आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, अभी आप देख लीजिए, आपके अगर वीडियो खुली हुई है फौरन वीडियो बंद कर दें। अगर अभी देख लें आपकी ऑडियो खुली हुई है, फौरन ऑडियो बंद कर दें। आप देख लीजिए आपके बिल्कुल स्क्रीन के बाएं तरफ
बिल्कुल कोने में दो ऑप्शन, एक माइक का ऑप्शन मौजूद है, नीचे लिखा हुआ है म्यूट। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर आप हाथ लगाएं तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। नंबर 2, स्टॉप वीडियो का बटन मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें, क्रॉस का निशान आएगा, आपकी वीडियो बंद हो जाएगी। तो इसको एहतमाम के साथ आपने सरंजाम देना है कि जो ही आप क्लास में हाजिर होते हैं तो क्लास में आते ही फौरन आपने वीडियो और ऑडियो को बंद कर देना है। और ये क्यों हम अर्ज कर रहे हैं बार बार, उसकी बुनियादी वजह, ये मसलन अभी सबक हो रहा है, आप ऐसी जगह है जहां शोर बहुत ज्यादा है, आप वहां आप म्यूट करते हैं अपने आप को और उस्ताद साहब की आप आवाज सुनते हैं हेडफोन के जरिए, आपके कानों में आवाज ठीक तरीके से आ रही है। लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियो को ऑन कर दिया, अनम्यूट हो गए, तो इससे ये होगा कि वहां जो शोर शराबा है आपकी इस क्लास में आएगा तो उस्ताद मोहतरम भी और जो वहां आपके स्टूडेंट शरीक हैं तो वो सारे के सारे इससे डिस्टर्ब होंगे। इसका बहुत ज्यादा ख्याल करें। वक्त आधा घंटा है हमारे एक सबक का, तफसीर के हमारे 2 घंटे हैं तो आधे घंटे के सबक में अगर उस्ताद सिर्फ माइक बंद करवाता रहे, वीडियो बंद करवाता रहे, तो आप बताइए कि कितना वक्त बचेगा। इसलिए ये हमने खुद ही उस्ताद साहब के साथ और अपने स्टूडेंट्स साथियों के साथ ताउन करना है कि हमने अपनी वीडियो को, अपनी ऑडियो को बंद रखना है। 5वीं बात, टेक्निकली तौर पर और क्लासरूम के निज़ाम को मैनेज करने के लिए ये बात बहुत अहम है। उस्ताद साहब ने आपको सबक पढ़ा दिया, आपने सबक पढ़ा है, आपने सबक पढ़ा है, सबक पढ़ने के बाद आपने, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या सबक के दौरान आपने देखा कि आपको आपके जहन में उस्ताद मोहतरम के दर्स पर एक सवाल आया या उस्ताद साहब ने सबक पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई सवाल है जो आपके जहन में है, आप उस सवाल को साथ साथ लिख लीजिए। मसलन अपने साथ आपने एक वर्क रखा हुआ है, उस वर्क पर आपने अपने सवाल को लिख लेना है। जो ही सबक खत्म होगा उस्ताद साहब अलाउ करेंगे कि आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो सवाल पूछ ले। आप देख लीजिए मोर का जो ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो आगे बटन जो मिलेगा आपको उसमें कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें एक ऑप्शन ये है कि आपने हैंड रेज करना है। हैंड रेज का माना हाथ खड़ा करें कि उस्ताद साहब मैंने सवाल पूछना है। जिन साथियों ने सबक में जो सवाल या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में आया है और आप उस्ताद साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करते चले जाएं। आप अपने माइक को ऑन ना करें, आप हैंड रेज करें। जब आप हैंड रेज कर लेंगे उस्ताद साहब देखेंगे कि ठीक है फला फला तालिबुल इल्म वो सवाल पूछना चाहते हैं, उस्ताद साहब कहेंगे कि फला तालिबुल इल्म अपना माइक ऑन करें और सवाल पूछ लें। इस तरह आप माइक ऑन करके उस्ताद साहब से सवाल पूछ सकते हैं। जब सवाल पूछ लेंगे उसके बाद आपने फिर अपना माइक बंद कर देना है। इसी ज़िमन में एक बात ये अर्ज की जाती है, देखिए आपने दाखिला लिया है तो आपको एक दाखिला आईडी मिली है, रोल नंबर आपको मिला है। मसलन आलिम कोर्स का है तो ए आपको मिला है, उसके बाद आपका रोल नंबर है। इल्म दीन कोर्स है तो आपको डी मिला है और डी जो है वो जो है इल्म दीन कोर्स का है और इल्म दीन के कोर्स के साथ साथ जो है वो आपका रोल नंबर मौजूद होगा। तो जब आप क्लास में ज्वाइन करेंगे तो मीटिंग में जब आते हैं तो एक ऑप्शन होता है नेम का, आपने उसमें वही आईडी लिखनी है जो आईडी आपको अलाउ की गई है। मसलन ए आगे 1 आगे डैश आगे 36 आगे ना, मसलन मोहम्मद अली, ये आपने अपनी आईडी लिखनी है। इसकी वजह आपने आईडी ये लिखी है, उस्ताद साहब जब गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू के बाद जब सवालात के लिए अलाउ करेंगे तो आपकी आईडी पर आपका नाम होगा तो आपका नाम ले लेंगे, मोहम्मद अली साहब माइक ऑन करें और अपना सवाल पूछें। अब इस तरह करके उस्ताद साहब के लिए आसानी है। अगर इस तरह ना हो तो कई साथी ऐसे हैं कि जिनके मोबाइल का नेम वहां लिखा होगा सैमसंग, अब क्या उस्ताद कहे कि सैमसंग आप माइक ऑन करें, या वहां पर ये लिखा हुआ वहां पर कुछ हिंद से लिखे हैं 135 609 वगैरह। तो इसका भरपूर ख्याल करें कि जो ही क्लास में आपकी आमद हो तो अपनी आईडी से आपने क्लास में शामिल होना है। छठी बात इस हवाले से
کہ سوال کا انداز ذہن میں رکھ لیں. مثلا آپ نے سوال پوچھنا ہے, آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے علاقے میں فلاں شخص ہے, ہمارے علاقے میں فلاں جماعت ہے, فلاں مسلک ہے, فلاں فرد ہے, کسے باشد, وہ کوئی بات کہتا ہے. اب آپ نے سوال پوچھنا ہے تو اس کا نام مت لیں, بس آپ کہہ دیں کہ بھئی ایک شخص ہے, یا آپ کہہ دیں کہ فلاں بات ہے. اگر کوئی کہہ دے تو آیا کہ کہنا درست ہے, اگر درست نہیں ہے تو پھر درست کیا ہے. اب دیکھیے آپ نے کسی فرد کا نام نہیں لیا, کسی جماعت کا نام نہیں لیا, کسی ادارے کا نام نہیں لیا, کسی کو نامینیٹ کیے بغیر محض آپ نے آنا ہے اور آ کر آپ نے جو ہے وہ سوال اپنا کرنا ہے. اس سوال کا آپ جواب دے دیں استاد محترم, پھر اس کے بعد آپ نے مائک اپنا بند کر لینا ہے. تو آپ نے کسی شخص, کسی جماعت اور کسی ادارے کو نامینیٹ کر کے سوال نہیں پوچھنا, یہ ذہن میں رکھ لیں. ساتویں بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے آپ کو کتب بھجوا دی جائیں گی, تو کوشش کریں کہ اپنی جو کتب آپ کے پاس ہوں اس کا پرنٹ نکال کر اپنے سامنے رکھیں. استاد صاحب شیئر کرتے رہیں گے اسکرین پر کتاب کو, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسکرین پر کتاب پڑھنے کے بجائے آپ اپنی کتاب پرنٹڈ رکھیں. استاد صاحب نے کوئی وضاحت کی ہے, آپ پرنٹڈ کتاب میں لکھ لیں. استاد صاحب نے کسی سوال کا جواب دیا, دوسرے ساتھی نے پوچھا تھا, لیکن آپ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھ لینا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد صاحب کو اضافی بات بیان کر دیتے ہیں, تو آپ نے اس کو بھی اپنی کتاب میں نوٹ کر لینا ہے. تو اپنے بکس کو آپ پرنٹ آؤٹ کریں اور اس کے بعد اس پر پڑھیں, یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے. یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بعض علاقوں میں پرنٹ کرنے کے لیے جو پرنٹ مشین ہے وہ بڑے مہنگے دام لیتے ہیں, ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو مرکز اہل سنت والجماعت نے ہمارے جو کورسز کے شرکاء ہیں جو پاکستان کی حد تک ہیں, مثلا کوئی ساتھی کشمیر میں ہے, وہاں پرنٹ کی رقم زیادہ ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مکتبہ دارالایمان سرگودا کا جو مرکز اہل سنت والجماعت میں ہے, اس کا نمبر آپ کو دیں گے. آپ آرڈر دیجئے کہ مجھے مثلا علم دین سال اول کی بکس چاہیے. یہ یہاں سے پرنٹڈ کر کے آپ جو نیم دیں گے, پتہ دیں گے, اپنا جو ان کو فون نمبر دیں گے, آپ کی کتابیں پرنٹ آؤٹ ہو کر آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی. اور میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پچھلے سال کئی ساتھیوں نے منگوائی بھی صحیح. مثلا اپنے علاقے میں انہوں نے کہا مجھے 5,000 روپے کی کتاب, میں مثال دے رہا ہوں, 5,000 کی بکس ملتی ہیں. جب میں نے مکتبہ سے منگائی تو وہ 3,000 کی ملی, 2,000 کی ملی, 2,200 کی ملی. تو اتنا فرق ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. تو یہ مرکز اہل سنت والجماعت مکتبہ دارالایمان کی طرف سے ہمارے شرکاء کے لیے خصوصی رعایت ہے. اگر آپ اس طرح پرنٹ آؤٹ یہاں سے لینا چاہیں تو اس کی بھی بالکل اجازت ہے اور اس کی سہولت موجود ہے. ایک 8ویں بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ دیکھیے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ابھی کلاس سٹارٹ ہو لے تو ہم ہر مضمون, مثلا تفسیر کا مضمون ہے, تفسیر کے مضمون کا ہم ایک گروپ بنا دیں گے جس میں تمام پارٹیسپینٹ اس میں شریک کر لیں گے, ان کو اس میں ایڈ کر لیں گے. مثلا میں اس میں ایڈ ہوں, استاد صاحب بھی ایڈ ہوں گے اور بھی اسٹوڈنٹس ایڈ ہوں گے. مجھے ایک سوال آتا ہے تفسیر کے متعلق, تو میں اس سوال کو لکھوں, ٹیکسٹ میں لکھ کر میں اس گروپ میں ڈال دوں. جب کوئی طالب علم سوال کرے وائس میں نہ بھیجے, ٹیکسٹ میں بھیجے, ٹیکسٹ میں وہاں پر اپنا سوال چھوڑ دے, استاد صاحب ہی اس سوال کا جواب دیں گے. کوئی دوسرا ساتھی اگرچہ اس کو سوال کا جواب آتا ہو لیکن وہ سوال کا جواب نہ دے, یہ ذمہ داری استاد صاحب کی ہے. تو یہ گروپس انشاءاللہ العزیز ہم چند دنوں میں بنا لیں گے. تو یہ آپ کی بڑی سہولت کے لیے, بعض مرتبہ آپ سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, سوال کا موقع نہیں مل سکا, تو وہ موقع آپ کو گروپس میں مل جائے گا. اسی طرح آپ نے دن کو سبق پڑھا ہے, رات کو سبق پڑھا ہے, تو سبق پڑھنے کے بعد پھر اس کے بھی گروپس بنائیں گے جسے ہم تکرار کہتے ہیں, کہ آپ نے پڑھے ہوئے سبق کی دہرائی کرنی ہے. 4 ساتھی ہیں, 5 ساتھی ہیں, 20 ساتھی ہیں, ایک پڑھے دوسرے سن لیں, پھر ایک پڑھے دوسرے سن لیں. مخصوص وقت میں اپنے اس سبق کو آپ دہرائیں گے تو اس سے آپ کا سبق بہت زیادہ پختہ ہوگا, اور دوسرے دن اگر استاد صاحب سننا چاہیں گے تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ سنا سکیں گے. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, ضرب المثل ہے, ٹرم ہے, اذا تکرر تقرر, جب کوئی چیز بار بار آپ دہراتے
ہیں تو وہ پختہ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے تکرار کے گروپس بھی انشاءاللہ العزیز ہم بنا دیں گے۔ اگر کسی موقع پر، یہ نویں بات عرض کی جا رہی ہے، اگر کسی موقع پر آپ سبق میں شریک نہیں ہو سکے، بیماری ہے، سفر ہے یا کوئی اور مصروفیت ہے، تو اسباق ہمارے ریکارڈ ہوں گے، ریکارڈ کر کے ہم گوگل ڈرائیو پر ڈالیں گے، گوگل ڈرائیو پر پھر آپ کو لنک بھی دیا جائے گا، لنک گروپس میں شیئر کیے جائیں گے، تو لنکس کو بھی آگے شیئر نہ کریں۔ آپ نے سبق نہیں سنا تو آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل ڈرائیو پر چلے جائیں، وہاں آڈیوز موجود ہوں گی، آڈیو سے آپ اپنا سبق سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کے کسی بھی دن کے سبق کا ناغہ نہ ہو۔ یہ ہم نے اہتمام کیا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ کے تمام اسباق کیا آپ کو سیما ہو جائے۔ نمبر 10، ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم بکس بھیجیں گے، مکتبہ کا ہم نمبر بھیجیں گے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم خود بخود ذمہ داری کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کی نشست ختم ہو استاد جی کی دعا کے ساتھ تو آپ میسج شروع کر دیں کہ نمبر نمبر نمبر، ہمیں بکس دے دیں، لنکس بنا دیں اور گروپس بنا دیں۔ وہ ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بر وقت ہم آپ کو اشیاء مہیا کریں گے، تو اس کے لیے بار بار آپ میسج کی زحمت نہ فرمائیں۔ آپ نے ای مرکز کے نمبر سے یا آپ نے گروپس میں کوئی بات پوچھنی ہے تو ٹیکسٹ میں پوچھیں، لکھ کر پوچھیں، آپ وائس نہ کریں، اس کی تاکید ہے۔ اچھا، ایک بات اور اہم ہے، مثلا آپ کا گروپ ہے تو گروپ میں ویڈیوز کی بھرمار نہ ڈریں۔ آپ کے پاس کوئی اچھی ویڈیو آئی ہے، آپ اس گروپ میں ویڈیو مت ڈالیں، وہ گروپ صرف اور صرف ہوگا آپ کے سوال کے جواب کے لیے۔ کوئی لنک آ گیا آپ نے بھیج دیا، کوئی کتاب آ گئی آپ نے بھیج دی، تحریر آ گئی آپ نے بھیج دی، اس کا خیال فرمائیں کہ جو گروپس بنائیں گے ہم اس گروپ میں صرف اس مضمون کے متعلقہ چیزیں پوچھیں جو مضمون اس گروپ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر شیئر مت کریں۔ پورے کے پورے سال کا شیڈول نمبر 12، پورے کے پورے سال کا شیڈول انشاءاللہ العزیز آپ کو 1-1.5 دن میں بھیجوا دیا جائے گا۔ مثلا ہمارے 3 سیمسٹر ہیں، سیمسٹر نمبر 1 فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک ہوگا، سیمسٹر نمبر 2، سیمسٹر نمبر 3، اسی طرح سیمسٹر ختم ہو تو آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا، جس وقت میں آپ نے اپنے امتحان کی تیاری کر لی ہے، وہ بھی آپ کو ڈیٹ پتہ ہوگی۔ اچھا، آپ کا امتحان کس ڈیٹ سے شروع ہوگا اور کس ڈیٹ کو ختم ہوگا، اس کے بعد ریزلٹ کب آئے گا، ریزلٹ کے بعد پھر نیا سیمسٹر کب شروع ہوگا، یہ شیڈولڈ پیریڈ آپ کو پورے سال کا انشاءاللہ العزیز 1-2 دنوں میں ہم بھجوا دیں گے۔ یہ آپ کے لیے بڑی سہولت کا باعث ہوگا۔ آپ سبق پڑھ رہے ہیں، مختلف ممالک کے بحمداللہ ساتھی موجود ہیں، مختلف ممالک کے ساتھی موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے مثلا ہمارے ہاں اب نماز ہو چکی ہے، میں سبق پڑھانا شروع کروں، لیکن آپ میں سے کسی کے ہاں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے اوقات اگر ہمارے سبق کے دوران آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے بالکل آسان بات یہ ہے کہ آپ ہیڈ فون لے لیں، آپ کی مسجد 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، موبائل آپ کا آن ہونا چاہیے، ہیڈ فون آپ رکھ لیں، آپ چلتے ہوئے سبق سنتے چلے جائیں۔ آپ جب وہاں پر پہنچے اور وقت یہ دیکھ لیں مثلا آپ کے 5 منٹ رہتے ہیں نماز میں، اپنا وضو وغیرہ اوکے رکھیں، آپ سبق سنتے ہوئے چلے جائیں، وہاں جا کر تشریف رکھیں، جو ہی نماز شروع ہونے لگے ہیڈ فون اپنا اتاریں، جیب میں رکھیں، اب نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر آ کر اپنے سبق میں جوائن ہو جائیں، اپنی نماز کو بر وقت آپ ادا کریں۔ تو کبھی کبھی جو ہے کبھی کبھی نہیں بلکہ یہ تو ہمارے روزانہ کا معمول ہوگا کہ کسی ساتھی کا کوئی ایسا وقت ہوگا جس میں نماز آئے گی تو اس ساتھی کے لیے پھر یہ ترتیب ہے، اس طرح آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکلی حوالے سے اور زوم میٹنگ کے حوالے سے، سوال جواب کے حوالے سے، اسباق کے حوالے سے جو بنیادی چند ہدایات ہیں، 14 ہدایات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں، بس آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ خود بھی ان سے فائدہ حاصل کریں اور ہماری وجہ سے کوئی ہمارے پارٹیسپینٹس، کوئی ساتھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اور جو استاد صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں بلا وجہ ہم ان کو تنگ اور پریشان نہ کریں۔ بس انہی 14 گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ابھی استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو ہوگی، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سننا ہے۔ یہ ہماری کلاس روم ہے، کلاس روم میں جس طرح انسان استاد صاحب کے ساتھ
سامنے بیٹھتا ہے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سننے کے لیے. تو اس طرح استاد محترم دامت برکاتہم کی گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے اس طرح توجہ کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، کاپی قلم اپنے ساتھ رکھیں. استاد جی جو گفتگو فرمائیں گے اس کے پوائنٹس آپ نوٹ کرتے رہیں تاکہ ان پوائنٹس پر ہم آئندہ زندگی میں عمل کریں. یہی ہمارے لیے عمل کی بنیاد اور مشعل راہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو استاد محترم کے علوم سے مستفیض فرمائے، عمل کی توفیق بخشے، اور ان کورسز میں جو ہم شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی بات کو شروع کروں. الحمدللہ. یہ میری کلیئر ہے تو میں شروع کروں, مجھے بتائیں. جی
میں نے ویڈیو اور آڈیو آن کر دی ہے. اگر میں نظر آ رہا ہوں، میری آواز صاف ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بات شروع کر دوں. جی ملابد میری ملابد صاحب مجھے بتائیں، میں ویڈیو آن کر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے اپنا کیمرہ ٹھیک کرنا ہے ویڈیو میں دیکھ کے، باقی ٹھیک ہے. کس ویڈیو؟ مجھے تو یہ کچھ نظر نہیں آ رہا. میرے آگے لیپ ٹاپ پڑا ہے، میں نے ویڈیو بھی آن کی ہے، آڈیو بھی آن کی ہے. مجھے باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ مرکز اہل سنت سامنے نظر آ رہے ہیں لکھا ہوا. میری ویڈیو اس میں نظر نہیں آ رہی جو میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے. باقی موبائل کا تو مجھے نہیں پتا. لیپ ٹاپ کو تھوڑا سا، لیپ ٹاپ کا نا تھوڑا سا اس کو اگلی طرف کو، اس کو نا پچھلی طرف کو اس کو تھوڑا سا دھکا دیجیے. ہاں جی بات اب ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. جی اب ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جن چیزوں سے نہ واقف ہوں، میری کمی کوتاہیوں سے درگزر کرتے رہے. اچھا جی، یہ تو ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا موبائل ہے، جی اس کی ویڈیو بہت دور سے نظر آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا قریب کر لیجیے بس. جی تھوڑا قریب کر لیں، میں ابھی کرتا ہوں. جی اب دیکھیں ذرا. تھوڑا سا مزید قریب کریں. جی میں ایک منٹ. اب دیکھیں. جی اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ. شروع فرمائیں. جزاک اللہ. چلیے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسان اور جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے ہر فرد کے لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں ہر طبقے کے لیے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے ضامن ہے. کوئی شخص اس دنیا میں یا آخرت میں نجات چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایات نازل فرمائی، ان میں ایک قسم وہ ہے کہ جس کو ہم نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں کو نماز کے اندر تلاوت نہیں کرتے.
وہ وحی جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب اور قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور وہ وحی جو نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اس کو وحی غیر مطلوب اور حدیث کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات قرآن بھی ہیں اور آپ کی ہدایات احادیث بھی ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک برحق ہے، اس کے کسی ایک لفظ کا انکار کر دینا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح جو احادیث ہیں، جب یہ پتہ ہو کہ یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اعتقاد اور یقین ہو، اور پھر بھی اس کا انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا اس میں بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت بھی باقی ہے، ان کا حکم بھی باقی ہے، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس آیت کا حکم ختم کر کے اس کے متبادل دوسری آیت آ گئی، یا اس کے مد مقابل حدیث متواتر ہے جس میں اللہ پاک کی ہدایات موجود ہیں۔ اب یہ حکم نہیں، یہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایسی آیات بھی ہیں، اسی طرح ایسی احادیث بھی ہیں۔ اب یہ بات معلوم کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں، یہ وہی شخص معلوم کر سکتا ہے کہ جس کے پاس علم شریعت اور دلائل شریعت، علم ناسخ، علم منسوخ موجود ہو۔ یہ میں نے علم کا ایک رخ آپ کی خدمت پہ پیش کیا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پڑھیں، ان ہدایات کو سمجھیں، ان ہدایات پر عمل کریں، اور بند ہے، ویڈیو نہیں کھل رہی، آڈیو کھل گئی۔ جی، اب میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میری تصویر بھی آ رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے۔ اب یہ درمیان میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں آتی رہتی ہیں، اس کو محسوس بھی نہ کیا کریں، پرواہ بھی نہ کریں، یہ چیزیں نظام کا حصہ ہوتی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، میری بات بہت توجہ سے سمجھیں۔ یہ قرآن کریم
احادیث جو وحی ہے یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے نام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہے۔ ظاہر ہے یہ عربی زبان میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، نہ ہماری قومی زبان عربی ہے، نہ ہماری مادری زبان عربی ہے، نہ ہماری علاقائی زبان عربی ہے، لیکن پیغام ہمارے نام پر ہے۔ ہم اس بنیاد پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ پیغام عربی میں ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس پیغام کو پڑھیں اور اس پیغام کو سمجھیں۔ کوئی عذر اس کا ہمارے پاس نہیں ہو سکتا قیامت کے دن کہ چونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تھی اس لیے ہم نہیں دین کو سمجھ سکے۔ توجہ سے بات سمجھے، میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایک شخص مجھے ایسا بتائیں کہ جس کے موبائل میں ایک میسج آئے، وہ میسج کورٹ کی طرف سے ہو، گورنمنٹ کی طرف سے ہو، اور اس شخص کے نام ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ میسج کورٹ کا ہے، عدالت کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے اور ہے میرے نام پہ، لیکن اس کو زبان نہ آتی ہو اور اس میسج کو نظر انداز کر دے۔ ایسا ممکن نہیں۔ وہ کسی سے میسج کو پڑھے گا اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے اس کو دیکھے گا، گوگل پہ اس کا ترجمہ کرے گا، جو کر سکا وہ کرے گا۔ اس بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے زبان نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ایک میسج ہے اور ہمارے نام ہے، ہم اس بنیاد پہ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں آتی نہیں ہے؟ اس زبان کو سمجھانے والے موجود ہیں، اس زبان کو پڑھانے والے موجود ہیں، تو ہم کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ بات بہت توجہ سے آپ سمجھیں۔ مجھے بعض لوگ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آڈیو بھیجتے ہیں، میں کہتا ہوں اردو میں لکھ کر بات کریں تو مجھے سہولت ہوتی ہے، وہ پھر وائس بھیج دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو پڑھو، پھر وائس بھیج دیتے ہیں، اور کبھی وہ بعد میں انگلش میں لکھ دیتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں اردو میں۔ اب بس اوقات بات سمجھانے کے لیے واپسی میں کال کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے بتائیں، میں آپ سے جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ اردو میسج کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت مجھے اردو نہیں آتی، میرے موبائل میں سسٹم نہیں ہے، میں اردو لکھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ میرے ساتھ چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں، میرا مخاطب ہے، مجھے بتائیں اگر کسی شخص کو، میں نے کہا میں نام آپ کا لے رہا ہوں تو یہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے حوالے سے، میں ایک عمومی سی بات کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو کینسر جیسی بیماری ہو یا کوئی اور شدید قسم کی بیماری لگ جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر آپ کی اردو زبان نہیں سمجھتا، اس نے انگریزی میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہتا ہے بھی مجھ سے علاج کرانا ہے تو مجھے آپ انگلش میں اپنی بیماری لکھ کر دو، تو کیا آپ کسی سے لکھوائیں گے؟ کوشش کریں گے؟ دو پیسے دے کے انگریزی میں لکھوا لیں گے؟ یہ ایسی بیماری میں مر جائیں گے، ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے؟ کہا جی لکھوائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیماری میری ہے، مجھے زبان آ نہیں رہی، اس کے بغیر ڈاکٹر صاحب نے علاج نہیں کرنا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو آپ کوشش کریں گے۔ تو جب اگر یہ پتا ہو کہ مسئلہ میرا ہے، ضرورت میری ہے، بتانے والے کو یہ زبان نہیں آ رہی، میں اس کی زبان میں پوچھوں گا تو میری ضرورت پوری ہوگی، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ انہوں نے کہا یہ واقعات میری غلطی ہے، مجھے احساس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بات کو سمجھو۔ اب اس وقت ہم نے اس پر بہت غور کیا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی، کرۂ ارض پہ بسنے والے ہر فرد کے نبی، ہر فرد کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام ہر فرد کے نام لے کر آئے ہیں، اور اس پیغام کو ہم نے پڑھنا ہے، اس پیغام کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور مزید لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب کیسے کریں؟ یہ تو درجہ اسباب میں آج کے دور میں بظاہر ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر فرد تک سفر کر کے پہنچیں، یا ہر فرد سفر کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم سب کو ایک جگہ بٹھا کر پڑھائیں، ممکن نہیں ہے۔
تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہر فرد کو یہ دین کیسے پڑھائیں، ہم یہ قرآن کیسے سمجھائیں، احادیث کیسے سمجھائیں، قرآن اور احادیث سے جو ثابت عقائد ہیں وہ کیسے سمجھائیں، مسائل کیسے سمجھائیں، یہ اخلاق کیسے سمجھائیں، یہ دین کیسے سمجھائیں، اس کا حل ہو کیسے۔ اب اس دور میں ایک ضرورت ہماری پوری ہوتی ہے، آج کے دور میں ضرورت پوری ہوتی ہے آن لائن، ضرورت پوری ہوتی ہے موبائل سے، ضرورت پوری ہوتی ہے گوگل سے، ضرورت پوری ہوتی ہے دیگر جدید وسائل کے ذریعے، جدید آلات کے ذریعے۔ ہم ان آلات کے ذریعے اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کی بات کو سن سکتے ہیں، اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب اس کے ذریعے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ہم ان وسائل کا استعمال کریں اور اپنی بات کو ہر فرد بشر تک، ہم اپنی بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہر فرد بشر تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے دنیا بھر میں ایسے تھا، ہمارے یہاں بھی ایسے تھا کہ کلاسز آف لائن تھی، سامنے بیٹھ کے استاد پڑھاتا ہے، استاد شاگرد پڑھتا ہے، پڑھنے والے دور دراز کا سفر کر کے تشریف لایا کرتے تھے، تو کام چل رہا تھا۔ ہم نے بھی اسی بنیاد پر مرکز اہل السنت والجماعت پورے عالم کی نیت کرتے ہوئے ادارہ قائم کیا کہ وہاں بیٹھ کے پڑھایا جائے، لوگ آئیں، پڑھ کے دنیا میں جائیں، اور بحمد اللہ تعالی اس وقت مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان سے پڑھ کر جانے والے علماء موجود ہیں امریکہ میں، انگلینڈ میں، اور اسی طرح ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور بعض ساتھی موجود ہیں افغانستان میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، اور دیگر کئی ایک ممالک میں، ملائیشیا میں ہیں، خود جہاں میں موجود ہوں ترکی وہاں پر ہے، بہت سارے ممالک میں ہیں، اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں جو وہاں سے آئے ہیں اور پڑھ کر گئے، بہت بڑی تعداد ہے۔ دنیا میں ہمارے متخصصین گئے ہیں، علماء کرام گئے ہیں بہت سارے ممالک میں تو چند ایک ممالک کے نام لے رہا ہوں۔ تو یہ ضرورت چل رہی، پوری ہو رہی تھی۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ پوری دنیا میں اس دین کو پڑھانے کے لیے کیا عنوان قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے ساتھ کام کرنے والے تمام افراد کو، جن نے اس پر سوچا ہے، محنت کی ہے، اور اس کے لیے ای مرکز کے نام پر بنیاد رکھ دی، اور ای مرکز کے تحت اب ہم نے ارادہ کیا کہ دنیا بھر میں حقیقی معنوں میں علم شریعت کو پیش کیا جائے، اپنی تحقیقات نہیں، پرانی 1500 سالہ تحقیقات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی بات کو آگے چلائیں۔ کوئی کسی چیز پر گزشتہ تحقیق نہیں ہے تو دیکھیں گے، جب تحقیقات موجود ہیں تو نئی تحقیق پیش کر کے نیا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس پر کام کیا جائے، اور اس پر پھر ہم نے کام شروع کیا۔ اب ضرورت تھی پہلے شارٹ کورسز مرتب کریں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وقت کم ہے تو ان کو تھوڑا وقت چاہیے، اور بعض ایسے ہیں کہ چھوٹے مسائل پر یا ایک عقیدے پر کم دنوں میں یا کم گھنٹوں میں ایک کورس کرایا جا سکتا ہے، تو ہم نے شارٹ کورسز الحمدللہ ثم الحمدللہ بنائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کورس جو دنیا بھر میں چل رہا ہے، کئی ایک زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، صراط مستقیم کورس، یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، اور صراط مستقیم کورس یہ خواتین کے لیے بھی ہے، بن گیا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ دنیا بھر میں لوگوں کو پڑھانے کے لیے، چونکہ قرآن بنیاد ہے، اور قرآن کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ اگر پڑھنا ہے ایک قاعدہ ہے، الف با تا جوڑ ہجے، یہ سمجھائے جائیں تاکہ پڑھنا آسان ہو، اس کے لیے قرآنی قاعدہ کے نام پر ایک قاعدہ بنا دیا گیا۔ اب وہ قاعدہ چل رہا ہے، اس سے مرد، خواتین، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ضرورت ہی مزید آگے بڑھا جائے۔ اب ایک تو ہمارا طویل کورس ہے جو درس نظامی کے نام سے ہے، علماء کرام کا مرتب شدہ ہے، اور وہ پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، سال کہیں 10 سال، ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب دی گئی ہے، تو وہ بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، پھر وہ سمجھ آتا ہے، ورنہ دقت پیش آتی ہے۔
تو اب ہم نے اس پر بہت غور کیا، ایک بندے کی عمر زیادہ ہے، وہ نہیں پڑھ سکا، اس کو آج شعور آیا ہے، اس کو آج احساس ہے، ایک عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہے، لیکن پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، ذمہ داری ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ یقین فرمائیں میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاؤں، اس پر کتنی محنت ہوئی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بنیاد پہ لوگوں کو تیار کیا جائے، سمجھایا جائے، اساتذہ اور معلمان تعلیم کو ٹھیک کریں، قاعدہ پڑھیں، الفاظ قرآنی ٹھیک کریں۔ میں بالیقین کہتا ہوں کہ اس وقت میرے بیان میں ایسے حضرات اور خواتین موجود ہیں جنہیں میری درد کو سمجھا ہے، میری آواز پر لبیک کہا ہے، اور بڑی عمر میں قرآن کریم کو بحمد اللہ تعالی درست کر کے پڑھا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو شروع ہے، مجھے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں ترتیب بنا دیتا ہوں اور انتظام کر دیتا ہوں، پھر تاخیر اس کی طرف سے ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کتنے افراد ایسے ہیں، وہ یقیناً شاید آج کے بیان کے اندر بھی ہوں گے، ان کی طرف سے آنے والے میسج کا میں جواب ممکن ہے فوراً دوں، 1 گھنٹے بعد دوں، تاخیر نہ کروں، اور میری طرف سے جانے والے میسج کا جواب کبھی 2 دن بعد آئے گا، کبھی 3 دن بعد آئے گا، کبھی ہفتے بعد آئے گا، اور اپنی مصروفیات کو لے کر شکوے اور بہانے اور کرتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں بھی میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، آپ کا خیال ہے میں فارغ ہوں، آپ سمجھتے میری مصروفیت نہیں ہے، میرا صرف آپ سے تعلق ہے، میں بر وقت جواب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ جواب کو ذمہ داری سمجھتے تو آپ کی طرف سے تاخیر کبھی نہ ہوتی۔ میں لکھ کر کہتا آپ وائس نہ بھیجتے، میں اردو میں کہتا تم انگلش میں نہ لکھتے، انگریزی میں نہ لکھتے، اگر آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا، ذمہ داری کے ساتھ پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے بچوں کا انتظام کیا ہے، تعلیم القرآن کورس۔ آپ کا بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، 2 سال دیں، اس بچے کو گھر رکھیں، ماں کی تربیت میں بیٹھا رہے، آن لائن ہمارے رابطے کے اندر آ جائے، تعلیم القرآن کورس۔ اس کے 6 سیمسٹر ہیں، 6 حصے ہیں، 6 سماہیاں ہیں، 3 ماہ پھر 3 ماہ پھر 3 ماہ، اور یہ 6 ماہ یعنی 3 ماہ چلے گا، 6 کے سیمسٹر ہوں گے، اور 2 سال میں آپ کا بچہ قرآن کریم بھی ناظرہ پڑے گا، دعائیں بھی اس کو یاد ہوں گی، عقائد بھی اس کو آتے ہوں گے، تھوڑی سی والدین محنت اور شفقت فرمائیں گے تو آپ کو 2 سال کے بعد احساس ہوگا کہ ہمارے بچے نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے، اللہ کتنا کچھ پڑھ لیا ہے۔ اور جب اس بچے کی آپ فیس دیکھیں گے اور اس فیس کو اسکول اور عصری یعنی اسکول سے آپ تقابل کریں گے، تو میں یہ بات کہوں گا کہ ممکن ہے آپ کو تقابل کرنے کے بعد خود شرم اور حیا محسوس ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی بچہ ایک اسکول کے اندر کسی ٹیچر سے یہ پڑھ رہا ہوتا تو میں کتنی فیس دیتا، اور یہی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں اس بچے کتنی فیس دے رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ اسکول والا مجھ سے کتنے پیسے لیتا ہے، بچہ تیار کرتا ہے، اور یہ دین پڑھانے والے کتنے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور میرا بچہ تیار کرتے ہیں، اور پھر بھی فیس کم کر دیں، کہتے ہیں کم کر دو۔ بعض کے تقاضے ہوتے ہیں بھائی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے مزید گنجائش نکال لو، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، ہم فیس بھی رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تقاضا دین پہنچانا ہے، تو فیس قربان کرنی پڑے تو کر بھی دیتے ہیں، بھائی مقصد تو دین ہے۔ بچوں کے لیے نظام بنایا ہے، پھر اس کے بعد علم دین کورس ہے 2 سال کا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ 2 سال کا ہے، اس کا بھی 1 سیمسٹر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، 6 سیمسٹر ہوں گے، آپ کے علم دین کورس مکمل ہو گیا۔ اس میں کیا ہے؟ مکمل قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، عقائد، فقہ، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے گرامر، صرف اور نحو، بقدر ضرورت تاریخ، سیرت، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس 2 سال کے دوران مختلف عنوانات پہ لیکچر، گفتگو، پھر براہ راست آپ کا اساتذہ کرام سے رابطہ، اپنے مسائل کو سمجھنا، الجھنیں دور کرنا۔ تھوڑا وقت مزید نکالیں، 4 سال عالم کورس، عالمہ کورس۔ آپ کالج جا رہے ہیں جائیں،
آپ ڈاکٹر ہیں، اپنی خدمات کو جاری رکھیں. آپ کسی کالج میں پروفیسر لیکچرار ہیں، اپنے کام کو جاری رکھیں. آپ تاجر بزنس مین ہیں، کام کرتے رہیں. آپ مزدور ہیں، مزدوری کرتے رہیں، اس میں سے کچھ وقت ہمیں دے دیں. ہفتے میں 4 دن یومیہ 2.5 سے 3 گھنٹے. اور پھر جو آپ نے پڑھا ہے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو ملنی ہے. آپ نے پڑھا اس کی فائل بھی آپ کو ملنی ہے. 4 سال دیں اور آپ کو عالم بنائیں. 4 سال دیں، آپ کو عالمہ بنائیں. مزید محنت کر لیں تو پھر 1 سال کا تخصص فی العقائد الاسلامیہ. اور یہ تخصص کیا؟ ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اتوار 2 گھنٹے کا سبق، یعنی ہفتے میں 4 گھنٹے آپ نے دینے ہیں. اور ہفتہ اتوار رکھا ہے، نہیں دے سکے ریکارڈنگ سن لیں، فائل دیکھ لیں. اور مزید آپ آگے بڑھنا چاہیں، تخصص فی الافتاء 1 سال کا، گھر بیٹھیں آن لائن سیکھیں اور مطالعہ فرمائیں. اساتذہ کی نگرانی کے اندر مسائل بتانا، یہ سمجھیں اب کتنی پیاری ترتیب آن لائن قائم کر دی گئی ہے. میں اگر یہ گزارش کروں کہ کوئی بندہ ابتدائی طور پہ اپنا بچہ ہمارے حوالے کرے اور ہماری ترتیب کو سمجھے تو آپ ذرا فوائد محسوس کریں اور آپ ذرا سمجھیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں. کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کی ترتیب بنائی. اچھا، درمیان میں کی بات رہ نہ جائے، میں عرض کر دوں، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ان شارٹ کورسز بنائے بجائے جو مکمل درس نظامی تھا وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں. ہم اس کی بھی ترتیب انشاءاللہ لگائیں گے. ممکن ہے 1 سال لگ جائے، ممکن ہے 2 سال لگ جائے، وہ بھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا، عجیب بات کہ وہ علماء جو 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال پہلے مکمل عالم بن چکے ہیں، دیگر خدمات کے اندر مشغول ہے، عالم بنا تجارت میں لگ گیا، عالم بنا حالات کیا تو مجبور ہو کے مزدوری میں لگ گیا، یا عالم بنا کسی جگہ امامت خطابت فرما رہے ہیں لیکن لوگوں کا علمی ذوق نہیں تھا تو اپنا علم تازہ نہ رکھ سکے. ہم نے ان کے لیے آن لائن 1 سال کا دورہ حدیث شروع کر دی ہے. 1 سال آن لائن دورہ حدیث، گھر بیٹھے اس کو تازہ کریں، اس کو دوبارہ سمجھیں، تکرار ہو جائے، اس کا علم کی تازگی ہو جائے. جو جو چیزیں رکھی جا سکتی ہیں ہم نے اس کا خیال کیا. پھر یہ جو لوگ 2 سالہ علم دین کورس کریں گے ان کے لیے درمیان میں شارٹ کورسز بھی ہوں گے. ہر سمیسٹر کے بعد شارٹ کورس الگ ہے. پھر ان کے سمیسٹر کے دوران انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی ہر مہینے کسی موضوع پہ ایک ماہر استاذ کا لیکچر بھی ہو، عقائد پہ، مسائل پہ، اخلاق پہ. اسی طرح عالم کورس کے اندر. اور آپ مزید آگے بڑھیں گے تو ہم نے فیصلہ کیا انشاءاللہ کہ آپ صرف پڑھانا ہی نہیں ہے، آپ کو بولنا بھی سکھانا ہے، آپ نے گفتگو بھی کرنی ہے، آپ نے داعی اور مبلغ بھی بننا ہے اور مختلف زبانوں میں آپ نے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ ایک شخص باطل ہے اور وہ معمول کا عالم نہیں ہے اور باطل کے عقیدے اور نظریے کو پھیلانے کے لیے وہ میڈیا پر سرگرم ہے. آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ ذرا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ آپ نے آگے بڑھنا ہے، میدان میں نکلنا ہے، عالم بنے اور آگے بنے، علماء سے پوچھو اور میدان میں نکلیں. اس میڈیا پر بیٹھ کر جو لوگ غلط عقائد پھیلا رہے ہیں دلیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، دلیل کی طاقت کے ساتھ بات کریں، گالی نہ دیں، بدتمیزی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، برا لہجہ اختیار نہ کریں، لیکن دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنا ہے. ہم اس کے لیے انشاءاللہ افراد تیار کریں گے اور مجھے اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے ای مرکز سے فارغ ہونے والے یہی بڑی عمر کے طلباء کیسے بڑی عمر کے علماء بنتے ہیں، یہ کیسے سپیکر اور خطیب بنتے ہیں، یہ کیسے گفتگو کرتے ہیں اور یہ کیسے میدان میں نکلتے ہیں. ہماری بیٹیاں کیسے پردے میں رہ کر خواتین میں کام کرتی ہیں، حدود شریعت میں رہ کر کیسے دین کو سمجھاتی ہیں. ہم حدود شریعت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، شریعت کو پھیلاتے حدود شریعت کو کراس نہیں کر سکتے. یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں بات اچھی طرح سمجھیں. ایک وہ طبقہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے، 2 سال پڑھ لے، 4 سال پڑھ لے. اچھا، ہم نے ایک تھوڑی سی اس میں یہ بھی ترتیب رکھی ہے کہ 2 سال اور 4 سال کا الگ ہے. لیکن اگر کوئی شخص
2 سالہ علم دین کورس کرنے کے بعد 4 سالہ عالم یا عالمہ کورس کرنا چاہے، مرد عالم کورس، خاتون عالمہ کورس کرنا چاہے، تو ہم 2 سال کے بعد 4 سالہ کو 3 سال میں کرائیں گے. یعنی اگر الگ کرے گا تو 2 سال اور 4 سال 6 ہیں، اور دونوں کرے گا تو 2 کے بعد پھر 3 سال، یعنی گویا 5 سال اس کو لگیں گے. ہم اس کو 5 سال میں 6 سال کا کورس کروا دیں گے. یہ ترتیب تو ان کے لیے ہے کہ جو صرف تعلیم القرآن کورس چاہتے ہیں. اچھا، تعلیم القرآن کورس بچوں کے لیے ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں، بچیوں کے لیے ہے. صرف بچیوں کے لیے نہیں، بڑی عمر کے مرد کے لیے، بڑی عمر کی خاتون کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اسی طرح تعلیم القرآن کورس کر سکتے ہیں. ناظرہ قرآن پڑھے، پھر اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھے، عقائد بھی سیکھیں اور احادیث بھی دیکھیں، کئی چیزوں کو ساتھ ساتھ یاد کریں، مسنون دعائیں بھی دیکھیں. لیکن اگر کوئی شخص میرے اس درد کو سمجھے، میری بات پر توجہ دے، مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے خدمت کا موقع دے، اللہ اکبر. تو ہم نے ترتیب لگائی ہے، آپ کا بچہ جس کی عمر 6 سے 8 سال ہے، آپ اس کو اپنے گھر رکھیں، اپنی تربیت میں رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں. بے شک اس کو آپ سکول پڑھائیں، بے شک آپ اس کو کالج پڑھائیں، اپنی نگرانی میں رکھ کے اپنے پاس رکھتے ہوئے اس بچے کو آپ یہ ترتیب بنا کر دے سکتے ہیں کہ وہ 2 سال تعلیم القرآن کورس کرے، اس کے بعد وہ بچہ 2 سالہ علم دین کورس کرے، پھر اس کے بعد وہ بچہ 4 سالہ کو 3 سال میں مکمل کرے، اس کے بعد وہ بچہ 1 سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرے. آپ بتا ذرا کتنے سال لگے؟ 2 سالہ تعلیم القرآن کورس، 2 سالہ علم دین کورس، پھر 4 سالہ 3 سال میں مکمل کیا عالم کورس 7 سال، پھر 1 سال وہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرے، 1 سال تخصص فی العقائد الاسلامیہ کر لے 8 سال، اگر وہ تخصص فی الافتاء کر لے تو 9 سال. مزید ہمارے پاس تھوڑی سی توجہ کے ساتھ 1 سال آ کر گزارے تو 10 سال، نہ گزارے تو گھر بیٹھا رہے تو 9 سال. یعنی ہم آپ کے بچے کو آپ کی گود میں رکھ کر، آپ کے پاس رکھ کر، آپ کی تربیت میں رکھ کر، والدین کی نگرانی میں رکھتے ہوئے آپ اپنا بچہ 8 سال کا اپنے پاس رکھ کے تربیت ہمارے حوالے کریں. ہم آپ کے بچے کو سکول پڑھتے ہوئے، کالج پڑھتے ہوئے، عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے 10 سال میں بہترین اس کو عالم بنا کر دیں گے. جب اس کی 20 سال کی عمر ہوگی تو سکول میں تو شاید وہ FA BA میں ہوگا، کہاں تک پہنچے گا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی وہ عالم یا عالمہ بن چکی ہوگی، کس قدر فوائد ہیں. اور یہ میں ای مرکز کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا توجہ دیں، ہمارے نظام کو دیکھیں، اساتذہ کرام کو دیکھیں. یہ میں نے مختصر سا تعارف کرایا ہے کہ ای مرکز کے تحت کورسز ہو رہے ہیں، ای مرکز کے تحت اسباق ہو رہے ہیں، اور ای مرکز کی بنیاد پہ کس طرح ہم آگے اپنے کام کو جاری رکھ رہے ہیں، اور ہم نے کس طرح ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. ساتھ والے گھر میں لے جائیں، میں نے بتا دیا، ان کو فون بھی کیا، ان کو بھی بتایا. میرے یہاں اصل میں بہت بڑی مجبوری ہے، یہ میرا گھر بھی ہے، یہ میرا مدرسہ بھی ہے، یہ میری خانقاہ بھی ہے، یہ میرا مہمان خانہ بھی ہے. ابھی سب چل رہا ہے تو دوران سبق مہمان آ گئے، تو میں نے ہمسائے سے گزارش کی تھی کہ میرا سبق چل رہا ہوگا، مہمان آئے گے تو آپ اپنے گھر میں ان کو بٹھا لیں، میں فارغ ہو کر پھر اپنے مہمانوں کو وقت دوں گا انشاءاللہ. تو یہ خندہ پیشانی سے کام ہوتے ہیں، بڑے دل سے کام ہوتے ہیں. تو یہ بڑے دل رکھیں گے تو ایک ہی کمرہ تدریس بھی ہو رہی ہے، ایک ہی کمرہ اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، وہی کمرہ مہمان خانہ بنا ہوا ہے، وہی کمرہ خانقاہ ہے، اور وہی کمرہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنے کی جگہ بھی ہے، وہی کمرہ میرے بچوں کے لیے میرے پاس بیٹھ کر تربیت کی جگہ بھی ہے. ایک ہی کمرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں کو مدرسہ بنائیں، اپنے گھروں کو مدارس میں تبدیل کر دیں، اپنے ماحول میں رہ کر سب کچھ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ، بس شرط محنت ہے. تو یہ میں سمجھا رہا، ذرا بات توجہ سمجھیں. میں اب چند ایک باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو آج کے دور میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. ہم نے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا تو بعض حضرات نے مجھے یہ کہا کہ آن لائن پر ہمارے علاقے کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے،
آپ ان علماء کے پاس آف لائن پڑھ لو. جی آف لائن تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر انہی علماء سے پوچھ لو کہ آف لائن میرے لیے ممکن نہیں ہے, آن لائن جائز نہیں ہے, تو مجھے یہ فرمائیں کہ میں پھر دین کیسے پڑھوں. پوچھ لیے. اچھا اسی طرح بعض لوگوں کا گلہ ہوتا ہے, اور مجھے یہ میرے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں. ایک شاید مجھے کہا کہ دیکھیں آن لائن کلاسز سے وہ جو نور ہے, وہ جو روحانیت ہے, وہ جو استاذ کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل ہوتا ہے, وہ آن لائن سے نہیں ہوتا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, تو آپ آن لائن ختم کریں, آپ آف لائن چلے جائیں, صحبت میں بیٹھ کے پڑھیں, استاذ کے پاس بیٹھ کے پڑھیں. یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کریں. بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو ایک استاذ کے پاس دن رات پڑھ کر فائدہ ہو سکتا ہے, وہ دور بیٹھ کے 2.5 گھنٹے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ کسی کے پاس 2.5 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا, تو کیا وہ دور رہ کر بھی 2.5 گھنٹے نہ پڑھے؟ اگر 24 گھنٹے کو استاد کے پاس نہیں رہ سکتا, تو کبھی کبھی بھی استاد کے پاس نہ آیا جایا کرے. بھئی یہ تو ایک عام ضابطہ ہے, ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. جو چیز ساری کی ساری آپ کو نہ مل سکے, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جتنی مل سکے اتنی بھی نہ لیں. آن لائن کو چھوڑ دیں, آپ آف لائن کی بات کر دیں. بھائی ایک بچہ وہ ہے جو استاد کے پاس 24 گھنٹے رہتا ہے, اس کی بورڈنگ بھی وہاں ہے, ہاسٹل بھی وہاں
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा करम, इंतज़ार करें, उस्ताद जी भी तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाल्लाह। जी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि जी आप ऑनलाइन, आप मुझे एक साथी ने कहा कि आप ऑनलाइन बैठ करते हैं तो जायज़ नहीं है। तो मैंने कहा ऑफलाइन किसी से आप कर लें। कि जी हमारे पास कोई बुजुर्ग है नहीं। तो मैंने कहा फिर मुझे हल बता दें। जहां आप रहते हैं वहां ऑफलाइन बैठ का निज़ाम नहीं और ऑनलाइन करना जायज़ नहीं है। तो मुझे बताएं तरबियत कैसे करेंगे, तरबियत कैसी होगी? ये मीडिया, ये मोबाइल, ये गूगल, क्या इससे सिर्फ कुफर ही फैलता रहेगा, शिरक ही फैलता रहेगा, खुराफात ही फैलती रहेंगी? कैसे कोई सही चीज नहीं हो सकती? खैर उन्होंने कहा जी मुझे बात समझ आई। चंद दिन कबल एक खातून बात कर रही थी मेरे घर वालों से, मैं इत्तेफाक से पास बैठा था और उनकी बात हो रही थी, कुछ पूछ रही थी, पर खदशात के इजहार कर रही थी कि बाजी जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें नूर नहीं मिलता, तो उसका पूरा फायदा नहीं होता, तो मुकम्मल शेख की सोबत नहीं मिलती, तो दीन का पूरा फायदा नहीं होता, तो बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो इसका तो सही फायदा नहीं होगा। मैंने घर वालों से कहा कि माइक ऑन करो, जो बात करी मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात करो। तो मैंने जोर से कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बेटी आप अपने घर में क्या मोबाइल रख कर अपने बच्चों को फिल्में, ड्रामे, गाने ये सुनाती है? अस्तगफिरुल्लाह, कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, इस्तिगफार नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ, क्या आप करती है? कहा जी नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा जी बच्चों के अखलाक बर्बाद होंगे, बच्चे फाशी और बेहयाई में मुब्तला होंगे, बच्चों कबर आखिरत तबाह होगी। मैंने कहा वो घर में कंजर तो नहीं है, तो घर में गाने वाला तो नहीं है, गलत असर तो पड़ता है। तो मैंने कहा अजीब बात यह है, 1000 किलोमीटर दूर एक कंजर मौजूद है, उसके गाने से 1000 किलोमीटर दूर मोबाइल से आपका बेटा और बेटी बिगड़ सकती है, और 1000 दूर अगर आलिम मौजूद है, उसकी गुफ्तगू से जो दलाइल शरीयत पर मौजूद है, आपका बेटा और बेटी नहीं ठीक हो सकते। यानी एक कंजर की जुबान में तासीर एक आलिम से भी ज्यादा है। आप क्यों नहीं बात समझती? कहा मुझे बात समझ आई। मैंने कहा अच्छा ये बताएं, अभी जो आप मेरे घर वालों से बात कर रही हैं और जो मुझसे आप बात कर रही हैं, ये हमारे पास बैठ के कर रही हैं? कहा जी नहीं। मैंने कहा इसी मोबाइल के जरिए कर रही हैं? कहा जी हाँ। तो मैंने कहा हमसे कितने मुल्क दूर बैठी हैं, आपको फायदा हो रहा है? कहा जी हाँ। तो मैंने कहा आप कहती है फायदा होता नहीं, उधर आप कहती फायदा हो रहा है। फायदा हो भी रहा है और फायदा होता भी नहीं, कैसी बात आप करती है बेटी? एक जगह पर खड़ी रहे। उसने कहा जी मुझे बात समझ आ गई। मैंने गुजारिश की है इस बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये मीडिया का दौर है, इस मीडिया को सही इस्तेमाल करेंगे तो नफा हो, गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होना हुआ। वो लोग जिनके अकायद गलत हैं, वो लोग मीडिया पर मौजूद हैं, उनने मोर्चे संभाले हुए हैं, उस मोर्चों में बैठकर वो इस्लाम पर संगबारी कर रहे हैं। हमने उन्हीं मोर्चों की तरह रुख करके अपने दलाइल को बयान करने, अपने अकीदे को बयान करने, बात समझने की कोशिश करें। मैंने एक मरतबा एक जगह पर गुजारिश की, मैंने कहा देखें ये एक स्क्रीन है, इसके ऊपर 20 जगह हैं और 20 आदमी बैठे बातिल को बयान कर रहे हैं। मुझे जगह मिली, एक जगह पर मैं चला गया, 19 रह गई, एक जगह तो मैंने कवर कर ली है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो एक भी कवर नहीं होगी, ये 20 होगी, हमारे जाने से एक खत्म होगी, 19 रह गई, कोई हमारा और आएगा बैठेगा 18, एक आएगा 17, हम आते जाएंगे, जगह कम होती जाएगी। इतनी आसान सी बात। इसलिए आप दिल बड़ा रखें और बात को समझने की कोशिश करें।
اور ان آن لائن کورسز میں آپ تو شریک ہیں، اوروں کو شریک کریں، مرد مردوں کو ترغیب دیں، خواتین خواتین کو ترغیب دیں، اور مرد اپنے محرم خواتین کو شریک کریں، خواتین اپنے محرم مردوں کو شریک کریں، پھر آپ اس کے فوائد دیکھیں کتنے ہوتے ہیں۔ اور عذر قریب نہ آنے دیں، بہانہ قریب نہ آنے دیں، بہانوں کو دفع کر دیں، نظر انداز کریں، بسم اللہ پڑھ کے لگے رہیں، سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ پہلے دن کو بات سمجھ نہیں آتی، دوسرے دن آئے گی، دوسرے دن نہیں آتی، تیسرے دن آ جائے گی، آئے گی کیوں نہیں سمجھ آئے گی۔ بڑی عمر کے لوگوں نے بھی دین پڑھنا ہے، بچوں کی فکر کریں، بچوں سے پہلے اپنی فکر کریں۔ مجھ سے اگر کوئی شخص بیعت کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جن سے میرا رابطہ رہتا ہے، بچوں نہیں، اپنی بات کرو، قرآن کریم کی بات کرو۔ آپ نے قرآن تجوید سے پڑھا ہے، آپ اہلیہ نے قرآن کریم تجوید سے پڑھا ہے، پہلے آپ پڑھو، بچوں کی بات بعد میں کرو۔ قرآنی ترتیب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد گھر والوں کو بچاؤ۔ ہمارے ہاں جو آدمی بھی دین کی فکر رکھتا ہے، علم کی فکر ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے جی میرے بچے کا کچھ کرے، میرے بچے کا مستقبل، میرے بچے کی آخرت۔ میں نے کہا بچہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، مستقبل بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی آخرت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ جب دنیا کی باری ہے تو آپ یہ کہتے ہیں بیٹا میں تمہاری کما رہا ہوں، بیٹا میں تمہاری بنا رہا ہوں، میرے بیٹا میرے بننے کے بعد تمہیں آسانی ہو۔ اس کے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عام روٹین یہی ہے کہ آپ نے پہلے مرنا ہے، بیٹے نے بعد میں۔ تو جب دین کی باری آتی تو پھر بیٹا پہلے اور آپ بعد میں، یہ کیا ترتیب ہے؟ یہ کیا نظم ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹا پہلے دنیا سے جائے، میری اولاد ہے، میرے 4 بچے نابالغ ہوتے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے بچے ان سے پہلے گئے، لیکن عام جو ترتیب چل رہی ہے اس میں یہ بتایا کہ دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر بیٹا ہے، بڑے پہلے جاتے ہیں، چھوٹے بعد میں اگلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ افراد دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں، ترتیب یہی ہے۔ تو جس کی عمر زیادہ ہے، جس نے پہلے جانا ہے، ذرا اس کو فکر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعمار امتی، اللہ کے نبی کے ارشاد ہو کما قال، فرمایا میری امت کی عمر ہے نا اوسطاً وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ 60 سال والے کو سوچنا چاہیے کہ میری عمر کے کتنے دن رہ گئے، میں خود قرآن کیوں نہیں ٹھیک کر رہا، مجھے اپنے بیٹے اور پوتے کی فکر ہونی چاہیے، خود کیوں ٹھیک نہیں کر رہا۔ قبر میں جانے کے بعد سوال پہلے میرے بارے میں ہوگا، اولاد کا تو بعد میں سوال ہے، پہلے تو مجھے میرے بارے میں پوچھا جانا۔ اس لیے پہلے اپنی فکر کریں، اپنا قرآن ٹھیک کریں، اپنے الفاظ ٹھیک کریں، اپنا علم صحیح کریں، عقائد ٹھیک کریں، دلائل کو سیکھیں، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے مختصر سی گزارش کی ہے تاکہ ہم اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، اور اس کا جڑیں اور مضبوطی سے جڑیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرما لے۔ میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہے وہ حضرات جن نے داخلہ لیا، اور سب مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جو کورسز کو میرے ساتھ مل کر تیار فرما رہے ہیں، جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے معلم ہیں، خواتین اور ان کی معلمات، قابل صد مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی اس میں کھپانی ہے۔ میری گزارش سمجھ لیں، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت۔ شریعت کا علم یہ مقصد ہے، دنیا کا علم یہ ہماری ضرورت ہے۔ مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، مقصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جاتا ہے عمرہ کے لیے، مدینہ منورہ جاتا ہے روضہ پاک پر حاضری کے لیے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب جانا کس پہ ہے؟ جہاز، بہت اچھی بات ہے، بزنس کلاس ٹکٹ بہت اچھی بات ہے، اپنا تیار ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن جہاز نہیں ہے، ٹرین ہے، ٹرین نہیں ہے، بس ہے، اپنی گاڑی ہے، نہیں ہے، پیدل ہے، یہ ساری ضرورتیں ہیں نا۔ اصل مقصد وہاں پہنچنا ہے۔ ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ جیسے پوری ہوتی ہے پوری کرو اور مقصد تک پہنچو۔ ہم جو کھانا ہے
ہمارا مقصد زندہ رہنا ہے، ہمارا مقصد اچھی صحت ہے تاکہ ہم عبادت کریں، جو زندگی کے دن ہیں اچھی طرح گزار سکیں. تو کھانا ضرورت نہیں مقصد ہے. لہٰذا کھانا اتنا ہوگا نا جتنی ضرورت ہے، تو کھانا کو بقدر ضرورت رکھنا چاہیے نا. ضرورت سے زائد کھائیں گے تو یہی کھانا بیماریاں پیدا کر دے. مقصد اور ضرورت میں فرق سمجھیں. علم دین یہ مقصد ہے، علم دنیا یہ ضرورت ہے. کیونکہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں کپڑا بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے. ہم زندہ ہیں، ہمیں مکان بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے. ہم زندہ ہیں، ہمیں کھانا اور پینا بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے. ہم زندہ ہیں، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہماری ضرورت ہے. ہم زندہ ہیں، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، بیماری کا علاج ہماری ضرورت ہے. یہ ضرورتیں ہیں اور شریعت یہ ہمارا مقصد ہے. اب بتائیں مقصد پر کتنا وقت لگانا چاہیے اور ضرورت پر کتنا وقت لگانا چاہیے. ہم نے پوری زندگی ضرورتوں کو دے دی ہے اور مقصد کو 40 سال گزارنے کے بعد بھی ہم 3 سال دینے کے لیے تیار نہیں. عجیب بات. ہمارے عزیز تھے تو ملنے کے لیے میں گیا تو اس میں بچیاں تھیں، ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اب 4-5 بہنیں ہیں تو والدین ہیں، والدہ ہے، بچیاں ہیں. تو کیا پڑھتی ہو؟ فلاں کلاس فلاں کلاس فلاں. تو بیٹا تم مدرسے میں کیوں نہیں پڑھتی؟ تو اب ان کا کہنا کیا ہے، چونکہ رشتے میں میرے کزنوں کی بیٹی ہیں بیٹے ہیں تو میں ان کا چچا بنتا تھا. تو کہا دیکھیں چاچو مدرسے کا نا کورس بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ کا کورس نا 6 سال کا ہے. میں نے کہا اچھا اگر آپ نے اسکول کالج پڑھنا ہے تو پرائمری کی تو اہمیت نہیں ہے، مڈل کی تو اہمیت نہیں ہے، اب تو میٹرک کو کوئی نہیں پوچھتا، ایف اے کو کوئی نہیں پوچھتا، تو آپ بی اے ایم اے کریں گی نا، یا اوپر پھر اوپر جائیں گی، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں یا کوئی اور ڈگری جو بھی لیں. آپ بہتر ان ڈگری کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا بیٹی اب بتائیں ہمارا جو بہترین سا نظام ہے وہ 6 سال 8 سال کا ہے، اسکول کالج کا 16 سال کا ہے. ہماری جو سند ہے یعنی پاکستان میں وفاق کے ساتھ 8 سال پڑھ کے ایم اے کے مساوی ہوتی ہے اور وہاں 16 سال پڑھیں تو پھر ایم اے ہے. میں نے کہا ہمارا ایم اے 8 سال کا ہے، آپ کے ایم اے 16 سال کا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کالج اسکول پڑھتی ہیں کیوں؟ آخر دیکھیں نا انسان ہے تو پڑھنا ہے، کمانا ہے، کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. تو انسان کا مستقبل ہے، تعلیم نہیں ہوگی تو اچھا مستقبل کیسے ہوگا؟ میں نے کہا بیٹی مستقبل کا معنی ہوتا ہے آئندہ آنے والا زمانہ، آئندہ آنے والی زندگی، یہ مستقبل ہے. میں ابھی ہوں، میرا مستقبل کل، اگلا مہینہ، اگلا سال، پھر موت، موت کے بعد بات ختم، تو اس کے بعد کا زمانہ بھی ہے نا. تو میرا ایک مستقبل آج سے لے کر موت تک، میرا دوسرا مستقبل موت کے بعد حشر تک، تیسرا مستقبل حشر کے بعد جنت اور دوام ہے. اللہ جہنم سے بچائے، جنت یہ دوام ہے، کفر ہے تو جہنم ہے. میں نے کہا بتاؤ یہ جو 16 سال کا آپ نے علم حاصل کیا یہ آپ کے موت تک کے مستقبل کو بنا سکتا ہے، جس کی گارنٹی نہیں ہے لیکن بن بھی جائے تو موت تک. اور جو میں کہہ رہا ہوں یہ موت تک، موت کے بعد حشر تک، حشر کے بعد آگے. تو میں نے کہا عام بندے کی زندگی 60-70 سال ہے، چلو 70 بھی کہہ لو، کسی کی 80 بھی کہہ لو، بڑی عمر ہے تو 100 سال کہہ لو. میں نے کہا بیٹی 100 سال کے مستقبل کے لیے آپ 16 سال دینے کے لیے تیار ہیں اور عبدالآباد اور دائمی اور ہمیشہ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ 8 سال بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یا تو جو مستقبل میں کہہ رہا ہوں اس کا انکار کر، جب انکار نہیں ہے تو اس مستقبل کا بھی سوچو، اس کا بھی سوچو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. میں کہتا ہوں دنیا میں آدمی 2 قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے، اور بعض وہ ہیں جو دنیا میں مرتے ہیں مرنے کی. اولاد دونوں کی ہوتی ہے. جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے وہ سمجھتے ہیں جب میں مر گیا، وہ سوچتے ہیں کہ میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ جب میری اولاد مر گئی تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. دونوں فرق سمجھے نا، فکر تو دونوں کی ہے. لیکن میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد دنیا میں میری اولاد کا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جب میری اولاد مرے گی تو موت کے بعد پھر میری اولاد کا کیا بنے گا. کبھی اس پہ بھی سوچا ہم نے، کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج بھی دیکھیں آپ نے سسٹم کے دوران دیکھا ہے
ہمارے کتنے مسائل پیدا ہوئے, کبھی نیٹ بند ہو رہا ہے, کبھی میری آواز نہیں آ رہی, کبھی ایک موبائل پہ مسئلہ بن رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تو ہمت نہیں آ رہی, مجھے میڈیا چلانا نہیں آتا, میں تو ہمت نہیں آتا, میرے پاس 3 کلاسوں کے 3 موبائل ہیں, میرے پاس کنٹرول نہیں ہو رہا, میں تو ہمت نہیں آ رہا, میں تو بیٹھا ہوں, نہ دل چھوٹا کر رہا ہوں, نہ میں گھبرا رہا ہوں, نہ میں محسوس کر رہا ہوں, کیوں, میں نے کام کرنے, آج میرے پاس نہیں, کل اللہ مجھے اس سے اچھے موبائل دے گا, آج میرا کمرہ ہے, کل اللہ مجھے اسٹوڈیو دے گا, آج میرے ساتھ افراد نہیں, کل اللہ کام کرنے والے دماغ دے گا, آج میرے پاس وسائل نہیں, اللہ کل وسائل والے اسباب دے گا. جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, وہ اسٹوڈیو بھی خود بنائیں گے, وہ اس کے اندر آلات بھی خود رکھیں گے, اور بیٹھ کر میرے ساتھ اس کام کے اندر بڑھیں گے, اور مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے, میں قطعاً مایوس نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور آپ حضرات نے بڑھنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. میں کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ میں اکثر ایسے ہیں جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہوں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ممکن ہے مجھ سے عمر میں بڑے ہوں. بات ایسے ہیں طلباء جن کو میں جانتا ہوں کہ ہماری مرکز کے تحت کلاسز میں شریک ہوتے ہیں, لیکن عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, وہ کم ہیں, مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں, اکثریت عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے. میں اس لیے ان کو کبھی پیار میں بیٹے کہہ دیتا ہوں, اور میں اس لیے گزارش کرتا ہوں آپ کی اور میری حیثیت ایک باپ اور اولاد کی, باپ اپنی اولاد کو یہ بات سمجھاتا ہے, بیٹا میری بات کو سمجھو, میرے فن کو سیکھو, میرے موت کے بعد میرا فن